प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु में सब बहन भाई को सलाम। उम्मीद करता हूँ मसीह यीशु में आप सब खुश हैं। खुदावंद आप सबको खुश रखे, आपको बरकत दे। आज बड़ा ज़बरदस्त अहम मैसेज है। वैसे तो सारे ही मैसेज खुदा के बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन आज बामौका मैसेज है। सबसे पहले तो मसीह.pk की पूरी टीम के साथ मैं आप सबको मैरी क्रिसमस एडवांस में कहता हूँ। ये मैरी क्रिसमस का जो मौका है, इसको हमें कैसे मनाना है, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है आज का। आज हम ना कपड़ों की बात करेंगे, ना क्रिसमस ट्री की बात करेंगे, ना हमने सजावट की बात करनी है, ना हमने लाइटों की बात करनी है, बल्कि इससे पहले कि आप क्रिसमस मनाएं, आज के मैसेज में ये जो मैसेज है ये हमारी तबीयत को ठीक कर देगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि आप बड़ा दिन मनाएं या क्रिसमस मनाएं, तो आप इस मैसेज को ज़रूर सुनिए और इसको पूरा सुनिए और औरों तक भी इसको शेयर करें, ताकि ये बात सब तक पहुंच जाए इससे पहले कि वो क्रिसमस मनाएं। मैं यकीन जानता हूं मसीह यीशु में कि आज इस कलाम की वसीला से आप सब बरकत पाने वाले हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने लोग बरकत पाएंगे, उसमें आपका भी हिस्सा हो जाएगा। बगैर देर किए हुए मैं दावत दूंगा रेवरेंड अनवर वहीद साहब को कि वो आएँ और वो खुदा का कलाम हम तक पहुँचाएँ। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से मैं सब सुनने वालों को और देखने वालों को और खुदा की हजूरी में बैठने के लिए और खुदावंद के कलाम की बातों पर कान लगाने के लिए खुशामदीद कहता हूँ और यीशु के नाम से सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह कि हमारे साथ स्लाइड्स भी चल रही होती हैं और अब देख भी रहे हैं, बामौका बातें रुपहली टोकरियों में सोने के सेब हैं। ये बात इमसाल की किताब में लिखी हुई है। मौके की मुनासबत से जिस तरह के आज कल लोग पूरी दुनिया में, अब जानते हैं कि क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है मसीहों का जो वर्ल्ड वाइड तौर पर मनाया जाता है। बेशक इसमें कुछ लोग हैं जो इसके ख़िलाफ़ भी हैं, लेकिन तो भी मेजॉरिटी इसको मनाती है और बड़ी खुशी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को याद करती है। तो इस तल्लक से हमने मुनासिब जाना है कि क्रिसमस इससे पहले कि हम क्रिसमस के कामों को शुरू करें, क्रिसमस के प्रोग्राम्स को शुरू करें, क्रिसमस की इबादत को शुरू करें, हम गहरे तौर पर इसको समझें और सोचें कि हमें क्रिसमस मनाने के वक्त क्या और किस बात का ख्याल करना चाहिए। मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं डायरेक्ट उस मैसेज की तरफ जहां पर आज हम स्पेशल खड़े हो जाएंगे। मैसेज वो है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के ऊपर जो पैगाम आसमान से ज़मीन पर रहने वालों के लिए आया, वो क्या पैगाम था। यूँ तो क्रिसमस के मौका पर चरनी के मौजू पर, चरवाहों के मौजू पर, सितारे के मौजू पर, मुक़द्दसा मरियम, रास्तबाज यूसुफ के मौजू पर बहुत से कलाम दिए जा सकते हैं और आप सुनेंगे। लेकिन मेरे दिल में और मेरी टीम के दिल में ये बात आई है कि हम वो पैगाम सुनने वालों तक पहुँचाएँ जो ऐन खुदा का पैगाम, वैसे तो बाकी भी खुदा के पैगाम है, लेकिन मैं एग्जैक्ट वो पैगाम चाहता हूँ आप तक पहुँचे जो खुदावंद मसीह की पैदाइश के वक्त बहुत से बड़ी घमंड करती हुई गिरोह, कलाम कहता है फरिश्तों का लश्कर जो आया उसने दिया। जिस तरह आपके सामने लिखा हुआ है, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। ये ज़मीन पर रहने वालों के लिए एक आसमानी पैगाम है। मैं बात शुरू करूंगा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसको कलीदी आयत समझा जाता है नए अहदनामे की और बाइबल मुक़द्दस की और मसीहत की। यूँ तो पूरी दुनिया से खुदा ने मोहब्बत रखी। आइए दुनिया में खुदावन ने अपनी मोहब्बत को जो ज़ाहिर किया, अपना बेटा बख्श दिया, वो कौन से इलाके की बात है। दुनिया के अंदर 7 बरे आज़म है। सबसे बड़ा बरे आज़म एशिया है और ये एशिया के सामने आपका साउथ वेस्ट एशिया का इलाका है जिसको हम मशरक़ वुस्ता भी बोलते हैं। मशरक़ वुस्ता को अंग्रेज़ी में मिडल ईस्ट कहते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर 3 मज़ाहब ने जन्म लिया है। यहूदियत ने भी यहीं जन्म लिया है, मसीहत ने भी यहीं जन्म लिया है और इस्लाम ने भी यहीं जन्म लिया है। और ये वो इलाका आपके सामने है। ये इलाका जिसमें ख़ास इसराइल और फ़लस्तीन का मुल्क है। मैं आपको लेकर इस मुल्क में जाना चाहता हूँ। आपके सामने ये जो फ़लस्तीन का नक्शा आ रहा है, गलील का सूबा, सामरिया का सूबा और यहूदिया का सूबा, ये ख़ास वो सूबे हैं जहाँ मेरा खुदाबंद
اکثر آیا جایا کرتا تھا، پیدائش بھی اسی علاقہ میں ہوئی، مصلوبیت بھی اسی علاقہ میں ہوئی، اس کی خدمت بھی اسی علاقہ کے اندر تھی۔ تو میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ملک فلسطین میں۔ ملک فلسطین جب میرا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوا ہے تو سیاسی اعتبار سے رومیوں کی حکومت تھی، اور فلسطین کے اندر اقلیتی اعتبار سے یہودی ایک اقلیتی قوم تھی، اور نبوتی اعتبار سے کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا، کیونکہ ملاکی نبی کے بعد 400 سال تک خداوند کا کوئی نبی دنیا میں برپا نہیں ہوا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا، اور وہ بھی خداوند یسوع مسیح سے 6 مہینے بڑا تھا۔ میں آپ کو گلیل کے صوبہ میں لے کے چلتا ہوں۔ آپ کے سامنے گلیل کا صوبہ ہے۔ گلیل کے صوبے کا ایک بڑا شہر، اب تو بڑا ہے لیکن اس وقت میں چھوٹا سا شہر تھا، ناصرت۔ اور ناصرت وہ شہر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کیا اس میں سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہاں سے وہ اچھی چیز نکلی ہے جس سے اچھی چیز کوئی ہوتی نہیں ہے۔ اس گلیل کے صوبے ناصرت میں کلام کہتا ہے یعقوب نام کا ایک بندہ تھا جس کے بیٹے کا نام یوسف تھا، اور ایلی نام کا ایک شخص ہے جس کی بیٹی کا نام مریم تھا۔ یعقوب اور ایلی نے دونوں کی منگنی کر دی، اور جب ان کی منگنی ہو گئی تو یہ یاد رکھیے کہ یوسف ایک راست باز لڑکا ہے، اور مقدسہ مریم بھی عام عورت نہیں، عام لڑکی نہیں، وہ خداوند کی بندی ہے۔ اور جب ان کی منگنی ہو گئی تو خدا کی طرف سے جبرائیل فرشتہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مقدسہ مریم کے پاس اس کے گھر میں آیا، ایلی کے گھر میں آیا، اور آ کر اس کو سلام کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ کلام کہتا ہے وہ اس سلام سے گھبرا گئی اور پوچھنے لگی یہ کیسا سلام ہے؟ فرشتہ نے کہا خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اور تو نے اس کا نام یسوع رکھنا ہے، اور وہ بزرگ ہوگا، اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، بلکہ اس کی بادشاہی کا آخر بھی نہ ہوگا۔ اتنی باتیں جب مقدسہ مریم سے جبرائیل فرشتہ نے کہیں تو کلام کہتا ہے کہ اس نے فوراً سوال کیا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ تو اس کا جواب آلریڈی جبرائیل فرشتہ کے پاس تھا۔ اس نے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور یہ وہ سبب ہے، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور اس کے علاوہ تیری جو رشتہ دار الشبہ ہے وہ بھی 6 مہینے سے جو بانجھ تھی اب وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قول خداوند کی طرف سے ہو وہ کبھی بے تاثیر نہ ہوگا، نہ ہوتا ہے۔ تو یوں ہی جب یہ سنا مقدسہ مریم نے تو اس نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، جا پھر تیرے قول کے موافق ہو۔ اور یہ سننے کے بعد جبرائیل فرشتہ واپس چلا گیا۔ کلام کے مطابق مقدسہ مریم جلدی سے اٹھی اور اپنے پہاڑی ملک میں جس کا ریفرنس جبرائیل فرشتہ نے دیا تھا وہ زکریا کے گھر میں جہاں مقدسہ الشبہ تھی اس کے پاس گئی، 3 مہینے تک وہاں رہی، 3 مہینے کے بعد وہ واپس آ گئی۔ اور انہی دنوں میں جب وہ حاملہ ہو گئی اور یہ بات نکلتے نکلتے یوسف کے کانوں تک پہنچی، اور جب یوسف کو معلوم ہوا کہ میری ہونے والی بیوی حاملہ ہو چکی ہے تو کلام لکھا ہے، کلام کہتا ہے کہ اس کے شوہر یوسف نے جو کہ راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، چپکے سے اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح اس کو چھوڑوں، بدنام بھی نہ ہو اور میں چھوڑ بھی دوں، میری جان بھی اس سے چھوٹ جائے۔ تو جب وہ سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے وہ سو گیا، جیسے آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں۔ تو خدا کا جبرائیل فرشتہ خواب میں اس کے پاس آ کر کہتا ہے اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، بلکہ تو نے اس کا نام یسوع رکھنا ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس کو حکم دیا تھا، اور وہ گیا اور اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آیا۔ انہی دنوں میں کلام کہتا ہے کیسر اگستس جو رومی حکومت کا پہلا کیسر تھا، اس نے حکم جاری کیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، لہٰذا یہ جوڑا کلام کے ساتھ ساتھ جس طرح خدا کا کلام تھا اس کے علاوہ حکومت کو تابع کرتے ہوئے یوسف نے مقدسہ مریم کے ساتھ پروگرام بنایا کہ وہ بھی اپنا نام لکھوانے کے لیے یہودیہ کے شہر بیت لحم میں جائیں، کیونکہ یوسف جو تھا وہ داؤد کے گھرانے سے تھا، اور داؤد جو ہے وہ یسی کا بیٹا تھا، اور یسی بیت لحم کا رہنے والا تھا۔ کلام کہتا ہے گلیل کے صوبہ سے یہ دونوں مقدسہ مریم اور راست باز یوسف گلیل کے صوبہ سے ناصرت کے شہر سے، ناصرت سے بیت لحم کو چل پڑے، اور یہ تقریباً 120 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو
اس حاملہ حالت میں مقدسہ مریم نے یوسف کے ساتھ سواری کی اور یہ دونوں بیت الحم میں پہنچ گئے. اور کلام کہتا ہے کہ وہاں پر سرائے تھے بنایا ہوا تھا، کیونکہ لوگ جگہ جگہ سے نام لکھوانے آتے تھے اور آنا تھا، انہوں نے پری ارینجمنٹ کیا ہوا تھا حکومت نے. اور یہ جب سرائے میں گئے کہ وہاں ہم سٹے کرتے ہیں، تو کلام کہتا ہے کہ ان کے واسطے سرائے میں بھی جگہ نہ تھی. اس طرح کا سرایہ ہوتا ہے. سرائے کا مطلب ہوتا ہے بڑا سادہ سا کہ وہ آرام گاہ یا وہ قیام گاہ جو وقتی طور پر تیار کی جائے، عارضی طور پر تیار کی جائے، عارضی طور پر رہنے کی جگہ کو سرائے بولتے ہیں. اور یہ بیت الحم سرائے بیت الحم کہلاتا ہے. یعنی کوئی ٹینٹ وینٹ لگا دیتے تھے، جو بھی ان کا سسٹم تھا. اور ساتھ ہی ساتھ جو باہر سے لوگ آتے، چونکہ انہوں نے ٹھہرنا ہوتا، ان کے جانور بھی ان باندھنے کے لیے وہ ارینجمنٹ کرتے اور وہاں پر وہ چرنیاں لگا دیتے تاکہ ان کے جانور چارہ کھا سکیں بڑے آرام کے ساتھ. تو اس طرح کی سرائے کی شکل ہوا کرتی تھی. تو اس سرائے میں جب وہ آئے تو کلام کہتا ہے کہ سرائے میں بھی ان کے واسطے جگہ نہ تھی، لہٰذا انہوں نے کہیں چرنیوں کے آس پاس ہی ڈیرا کر لیا. اور کلام جس طرح کہتا ہے کہ وہی وقت تھا جب مقدسہ مریم کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام یوسف بھی رکھا. اسی علاقے میں جس وقت مقدسہ مریم کے پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، میں چاہتا ہوں اس کو پڑھیں. لوکا کی انجیل کے 2 باب کی 8ویں آیت پڑھیے. جی سر، آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ اپنی بائبل پر بھی پڑھتے جائیں تاکہ آپ بہتر طور پر سارے بہتر کلام کو سمجھ سکیں. جی، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. شکریہ. ہم 13ویں آیت تک کی صرف رہیں گے، جہاں فرشتہ ایک آیا ہے اور اس نے آ کر چرواہوں کو پیغام دیا ہے. ساتھ ہی کلام کہتا ہے 13ویں آیت، اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. آسمانی لشکر کی ایک گروہ، ایک فرشتہ آیا، اس نے تو چرواہوں کو پیغام دیا کہ بھئی تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ آج داؤد کے شہر بیت الحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. یہ تو پیغام ہے تمہارے لیے کہ ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. لیکن ایک جو پیچھے سے حمد کرتی ہوئی ایک گروہ آئی ہے، فرشتوں کی لشکر آیا ہے، اس نے بھی کوئی بات کی ہے. اس نے کس سے بات کی ہے؟ اس نے جیسے ہوا میں کوئی میسج پھینک دیا ہے اور وہ دنیا والوں کے لیے پھینک دیا ہے، اور لوکا سے بعد میں خداوند نے اس کو رقم کروا دیا اور آج میں پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی سن رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو زبانی بھی سیکھتے ہیں اور زبانی یاد کر لیتے ہیں. اس پیغام کو جو آسمان سے ایک شخص کے ساتھ کے ذریعہ سے نہیں، ایک فرشتہ کے ذریعہ سے نہیں، کلام کہتا ہے آسمانی لشکر کی ایک گروہ، آسمان والا جو لشکر ہے فرشتوں کا، اس کی ایک گروہ آئی ہے. مجھے نہیں پتا اس میں کتنے فرشتے تھے. I believe کہ وہ ملٹیپل فرشتے ہیں، ملٹیچیوڈ آف اینجلز ہیں، بہت سے فرشتے ہیں، اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں جس کے بارے میں آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں. یہ پیغام عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. سیدھا سیدھا دیکھیں تو یہ پیغام بڑا ٹیڑھا میڑھا سا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ حمد کی صورت میں ہے. اور ذہن میں رکھیے، جب حمد کی صورت میں کوئی پیغام ہو تو وہ ہمیشہ ٹیڑھا میڑھا ہی ہوتا ہے. جب نثر کی صورت میں اس کو تبدیل کر دیا جائے تو پھر سیدھا اور سادہ ہو جاتا ہے.
اب ٹیڑھا پیغام ایسے ہے عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، یہ تو سیدھی بات ہو گئی، لیکن جو اگلی بات ہے زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس کو ہم سیدھا کرتے ہیں، اس نظم کو ہم نثر بناتے ہیں، جس طرح کہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، یہ ہے جی نثر، عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو اور زمین پر جن آدمیوں میں صلح ہے ان سے وہ راضی ہے۔ یہ فرشتوں کا لشکر کی ایک گروہ آئی ہے جو خدا کی طرف سے زمین کے رہنے والوں کو بتا رہی تھی، او بھائیو اور زمین پر رہنے والوں، جن میں صلح ہے ان سے خدا راضی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ پیغام ہے جو زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، بھلے وہ کسی بھی نسل، کسی بھی قوم اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی اہل فرقہ سے کیوں نہ ہو، کسی اہل زبان کے کیوں نہ ہو، کس علاقے میں بھی ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا پیغام سنیے، اور آج مسیحی سنیے، آج خاص طور پر مسیح کو ماننے والے سنیں، مسیح کی پیدائش پر اس پیغام کو جو فرشتوں کے گروہ نے دیا ہے، لشکر نے دیا ہے، آسمانی لشکر کے گروہ آ کے پیغام دے رہی تھی زمین کے رہنے والوں کو، اور وہ کہہ رہی تھی او بھائی، اور یاد رکھو جن آدمیوں میں صلح ہے خدا ان سے راضی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پر کے لوگوں کے لیے مسیح کی پیدائش کے اوپر اگر کوئی آسمان سے پیغام آیا ہے تو وہ یہ والا ہے، دس از دی میسج، دس از دی میسج جو خدا نے مسیح کی پیدائش پر دیا ہے۔ آئیے اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن آدمیوں میں صلح ہے خدا ان سے راضی ہے۔ اس کا مطلب ہے جن میں صلح نہیں خدا ان سے راضی نہیں۔ آپ کے سامنے جو سلائیڈ بنانے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اگر عبرانی میں آپ دیکھیں تو انگریزی میں اس کی یوں بنتی ہے، گلوری ٹو گاڈ ان دی ہائیسٹ، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اینڈ آن ارتھ پیس امانگ دوز، اور جن کے درمیان صلح ہے، ود ہوم ہی از پلیزڈ، وہی ہیں جن سے خدا راضی ہے۔ تو ایگزیکٹ اس کا یہی مطلب بنا، جن میں صلح ہے ان سے خدا راضی ہے۔ میں چاہتا ہوں کرسمس منانے سے پہلے یہ بھی تو سوچ لیں کہ خدا ہم سے راضی ہے بھی کہ نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے گھر کو نیا پینٹ کرا لیا خدا آپ سے راضی ہو گیا؟ آپ نے پردے چینج کرا لیے خدا آپ سے راضی ہو گیا ہے؟ آپ نے نئے کپڑے سلوا لیے خدا آپ سے راضی ہو گیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا رہا؟ ستارہ لٹکا لیا، چرنی بنا لی ہے، کرسمس ٹری سجا لیا ہے وغیرہ وغیرہ، اٹ از آل ڈیکوریشن، اس سے تو آپ بہت خوش ہیں۔ یاد رکھیے خدا ان سے راضی ہے، آپ کی ڈیکوریشن کو دیکھ کر خدا راضی نہیں۔ اگر آپ کے درمیان صلح ہے تو پھر خدا آپ سے راضی ہے۔ کوشچن از دس، کیا خدا کو راضی ہونا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے کہ خدا راضی ہو؟ ہیں؟ یہ آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے۔ اب کن سے خدا راضی ہے؟ او بھائی جو میل ملاپ اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں، کلام کے مطابق جن میں صلح نہیں، جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ان سے خدا راضی نہیں۔ آج سن لیں میرے ساتھ اچھی طرح بات کو غور سے، کان کھول کر آنکھیں کھول کر دیکھ لیں اور سن لیں۔ اگر شوہر اور بیوی کی صلح نہیں تو خواہ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ نہ کرو، اور بھائی اپنی پہلے صلح کو لو۔ اگر خدا راضی نہ ہوا تو کس چیز کا کرسمس ہے؟ اگر بھائیوں کی صلح نہیں، اگر بہن بھائیوں کی صلح نہیں، باپ بیٹے کی صلح نہیں، ماں بیٹی کی صلح نہیں، رشتہ داروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں تو کس چیز کا کرسمس ہے؟ آئیے آج کرسمس کو خاص اس پیغام کے مطابق منائیں جو آسمان سے ایک آسمانی لشکر کی گروہ نے دیا ہے۔ کوشچن از دس، کیا خدا کا راضی ہونا ضروری ہے؟ اگر خدا راضی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ راضی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ راضی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس بات کو ہم سمجھیں۔ کیا خدا واحد کا ناراض ہونا معمولی بات ہے یا غیر معمولی بات ہے؟ لسن پلیز، غیر معمولی بات ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو، کیونکہ جب خدا ناراض ہو جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کون ہے۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل قوم
جس کو خدا نے کہا یہ میرا پہلوٹا ہے، جن کو کہا جو ان کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، جن کی بابت خداوند نے کہا کہ ان کی صورت میں نے اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے، بیٹا کہا، پہلوٹا کہا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب میرا خداوند ان کو مصر کی غلامی سے نکال کر لے جا رہا تھا، یہ سلائیڈ کو بڑے غور سے دیکھیے، تو جب اس سلائیڈ کو آپ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے بھی سنیں گے بھی تو پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ خدا بڑے جاہ و جلال کے ساتھ ان کو مصر سے نکال کر لے کر گیا، بڑے فخر سے نکلے۔ خدا نے اپنا ہاتھ اور اپنی قدرت کو مصر پر ظاہر کیا، اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اور اپنی قدرت کے کمال سے خداوند ان کو نکال کر لے گیا۔ لیکن ایک جگہ آئی جہاں خدا ان سے ناراض ہو گیا اور خدا نے ان کو مار دیا۔ میں چاہتا ہوں اس کو ہم بائبل مقدس میں جا کر دیکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب ہے، سب نکالیے۔ اے بھائیوں، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب ہی نے اس بادل میں اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ مگر ان میں سے اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی۔ بس اتنے کافی ہے۔ سنیے جی، خدا کے کلام کی آواز کو آپ نے سنا ہے۔ موسیٰ چاہتا ہے کہ کلیسیا کے لوگ اس بات سے ناواقف نہ رہیں۔ کلیسیا کو بتانا چاہتا ہے کہ خدا کی ڈیلنگ دیکھو کیا ہے۔ خدا کی ڈیل اس طرح کی ہے کہ خدا نے ان کو نکالا، کلثم سے گزارا، مارا علیم، سین اور رفیدیم میں آئے اور کوہ سینا پر پہنچے۔ اس کے بعد یہ چلتے چلتے کنعان کے قریب بھی پہنچ گئے، اور وہاں سے کلام کہتا ہے کہ 12 جاسوس موسیٰ نے بھیجے، جنہوں نے 2 نے اچھی رپورٹ دی اور 10 نے اچھی رپورٹ نہ دی، اور پوری جماعت چیخنے لگی۔ یہ بات گنتی کی کتاب کے 14ویں باب میں لکھی ہوئی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان لوگوں نے کچھ اس طرح کی بڑبڑاہٹ کی اور بھی بہت سے کام پیچھے انہوں نے کیے۔ خدا ان سے ناراض ہو گیا، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا ہم کو وہاں تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے خدا کے ہمارے بیوی بچے ان کا لوٹ کا مال ٹھہریں، ہمیں مروانا چاہتا ہے۔ کیا ہمارے لیے مصر میں قبریں نہ تھی؟ اچھا ہوتا بیابان میں ہی مر جاتے یا مصر میں ہی مر جاتے۔ جب اس طرح کی لوگوں نے باتیں شروع کی تو خدا ان سے ناراض ہو گیا، اور خدا نے کہا جیسا تم نے میرے سنتے ہوئے کہا ہے تم اسی بیابان میں ہی مرو گے۔ حالانکہ موسیٰ نے خداوند سے ریکویسٹ بھی کی، خداوند ان کا گناہ معاف کر دے، خدا نے معاف تو کر دیا، لیکن پھر بھی ان کی یہ سزا قائم رکھی کہ یہ ملک کنعان میں جانے نہیں پائیں گے۔ ہم نے سیکھا انہوں نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، ایک ہی روحانی پانی پیا۔ کلام کے مطابق جس طرح کلام کا ریکارڈ ہمیں بتاتا ہے، بنی اسرائیل جو قوم جو لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکلی تھی، 40 سال تک یہ بیابان میں پھرتے رہے۔ کلام کہتا ہے 40 سال تک خداوند ان کی پرورش کرتا رہا، آسمان سے من دیتا رہا، ان کے نہ پاؤں سوجنے دیے، نہ ان کے کپڑے پرانے ہونے دیے۔ دن کو آگ کا ستون بن کے، رات کو آگ کا ستون بن کے آگے چلا کرتا تھا۔ نظر آتا ہے خدا ان کے درمیان اور ان کے ساتھ تھا، تو بھی خدا ان سے راضی نہ ہوا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ میں چاہتا ہوں اس بات کو ذرا اچھی طرح سیکھیں۔ چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے، مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا۔ اس سبب سے کیا ہوا؟ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ کہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، 40 سال جہاں یہ ٹینٹ لگاتے، تمبو لگاتے، خیمے لگاتے، مرتے ہی جاتے تھے۔ ان کا ایک ہی کام تھا، بس اپنی لاشیں سمیٹنا اور قبرستان آباد کرنا۔ نہ جانے ایک دن میں کتنے لوگ مرتے تھے، 40 سال تک یہ مرتے ہی رہے، اور خدا نے ان کی عمر کم کر دی۔
ان کی لمٹ، ہر بندے کی لمٹ 80 سے اوپر کوئی بھی نہیں جا سکتا. کوئی اسرائیلی نہ تو کنعان میں جائے گا اور نہ 80 سال سے اوپر جائے گا. کیوں؟ خدا ناراض ہے. اب یہ سوچ لیں کہ اگر خدا ناراض ہو تو ہماری عمریں کم ہو سکتی ہیں، اور صرف عمر کم ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کنعان میں بھی نہیں جا سکتے. ناراضگی دو طرح کے افیکٹ کرتی ہے، ہماری عمریں کم کر سکتی ہے، اور نمبر 2 ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچانے میں ہماری رکاوٹ بن سکتی ہے. ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا. موسیٰ نے جب یہ حالات دیکھے، موسیٰ نے جب یہ حال دیکھا، تو موسیٰ ایک زبور لکھتا ہے، ایک زبور گاتا ہے. آپ بھی گاتے ہیں زبور 90. ساڈی بدکاری رکھیے ساری اپنے تو اگے خدا، ساڈی عمر بھی گئی گزر بھی جویں ایک گزرے خیال، 70 ورے دی 80 ورے دی آخر نو پھر بھی فنا. یہ زبور ہم اکثر گاتے ہیں. یہ واحد موسیٰ کا زبور ہے جو ایک ہی زبور ہے، موسیٰ کا زبور. اور یہ موسیٰ کا زبور ان لوگوں کو دیکھ کے اس کے منہ سے یہ گیت زبور نکلا، یہ بات اس کے منہ سے نکلی. خدا نے اس کو الہام بھی بنا دیا، الہام کا درجہ دے دیا، کیونکہ واقعی 80 سال سے اوپر کوئی نہیں جاتا تھا. جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے انسان کی عمر کیا ہے؟ 70 برس، قوت ہو تو 80 برس. یہ اسرائیلیوں کی بات ہو رہی ہے، آج کل کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. آج کل آپ کو پتہ ہے کئی لوگوں کی 120 130 150 تک میں لوگوں کی عمریں ہیں. اور بھائی فضل کا دور ہے، اس لیے ذہن میں رکھیے شریعت جن کو دی گئی ان کو خدا نے کنعان میں نہیں جانے دیا. 80 سال ہوتے ہی بندہ مر جاتا تھا. مجھے تو یوں لگ رہا ہے جب 80 سال ہونے والا ہوتا تھا تو پہلے ہی رونا شروع ہو جاتے تھے اب یہ گیا. تو یہ بیابان اسرائیلیوں کی قبروں سے بھر گیا. یہ کنعان تک نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ خدا ان سے ناراض تھا. میں چاہتا ہوں کہ گنتی کی کتاب کے 14ویں باب میں آپ بھی چلیے تاکہ اس کو ہم اور گہرے طور پر سمجھیں اور سیکھیں. جی 19ویں سے شروع کیجئے. سو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جسے تو مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے اب بھی معاف کر دے. خداوند نے کہا میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا، میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کر دیا ہے. اچھا، لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی، چنانچہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی، اس لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے، اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا. اب 24ویں ذرا خاص سنیے غور سے. پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی. اب غور سے سنیے، یہ 2 شخص ہیں کالب اور یشوا جن کے بارے میں اسپیشل خداوند نے ایک بات کہی ہے جو خداوند کے منہ سے نکلی ہے. میں وہ چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ پڑھیں. 24ویں آیت. پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی. پر اس لیے کہ میرا بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی. یاد رکھیے یشوا اور کالب کی طبیعت میں اور اسرائیلیوں کی جو لاکھوں کی تعداد میں ان کی طبیعت میں بڑا فرق تھا. باقی لوگ نہ شکرے تھے، کلام کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے تھے، لیکن یشوا اور کالب کلام کے ساتھ کھڑے تھے. ان کو یاد تھا کلام میں کیا لکھا ہوا ہے، میں تیرے دشمنوں کو تیرے آگے پشت تیرے دشمن تیرے آگے پشت پھیر دیں گے، میں تجھے اس ملک کا وارث کراؤں گا. جب بندے کے اندر کلام ہو تو اس کی طبیعت اور ہوتی ہے. یاد رکھیے جب بندے کے اندر کلام ختم ہو جائے تو طبیعت میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. اگر ہم پیچھے پڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ 8ویں آیت بلکہ 7ویں آیت پڑھیے، بلکہ 6ٹھی آیت شروع کیجئے. اور نون کا بیٹا یشوا
اور نون کا بیٹا یشوا اور افنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے، اور آگے 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اگر خدا ہم سے راضی رہے۔ غور سے سنیے، یشوع اور کالب کہتا ہے اگر خدا ہم سے راضی رہے۔ دیکھو جن کے اندر کلام ہوتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو خدا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جب ہم خدا کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو خدا راضی ہوگا، اور جو خدا کہتا ہے وہ پورا کرے گا۔ پھر دوبارہ پڑھیے سر۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے ہاں، تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ بس اتنا ہی کافی ہے، تم فقط ان سے بغاوت نہ کرو۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یشوع اور کالب جو کلام کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی طبیعت میں بڑا فرق ہے، ان کی طبیعت میں باقی ہزاروں لاکھوں اسرائیلیوں کی طبیعت میں بڑا فرق ہے۔ آج اس بات کو تھوڑا سا غور کیجئے، جب آپ کے اندر کلام رہے گا آپ کی طبیعت پر افیکٹ کرے گا۔ اس لیے تو داؤد کہتا ہے تیرے کلام نو میں دل وچ رکھیا، اور جب کلام دل میں ہوگا آپ کی طبیعت پہ افیکٹ ہوگا۔ کلام کو دل میں رکھیں۔ یشوع اور کالب کے دل میں کلام ہے، باقیوں کے دل میں کلام نہیں، باقیوں کے دلوں میں وہ 10 بندوں کا نظریہ ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نظریے پہ نہیں چلو، نظریہ آپ کی طبیعت خراب کر دے گا، کلام آپ کی طبیعت کو ٹھیک رکھے گا۔ یشوع اور کالب کی طبیعت اور ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جب کلام اندر ہو تو طبیعت کے اندر پھر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، پھر طبیعت میں صلح ہوتی ہے، خدا کے ساتھ بھی اور آپس میں بھی ہوتی ہے۔ خدا ان سے راضی ہے جن کے درمیان صلح ہے۔ میں کہہ رہا تھا، میں بات کر رہا تھا کہ صلح ہونا ضروری ہے۔ اگر صلح نہیں ہے تو خدا ناراض، اور اگر خدا ناراض ہے تو پھر ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ خدا نے کہا گناہ تو معاف کر دیا میں نے، منزل مقصود تک نہیں پہنچاؤں گا، اور بعد میں پتہ چلا خدا راضی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے خدا ان سے خوش نہیں ہے، ناراض ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سی باتیں ہیں، کن کن باتوں سے ناراض ہوا میں زبانی آپ کو بتاتا ہوں۔ پولس کہتا ہے ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی کبروت عطا میں، ہم بت پرستی نہ کریں جیسے انہوں نے خروج کی کتاب کے 32ویں باب میں کوئی سی نہ پر کی، پھر ہم حرام کاری نہ کریں جیسے انہوں نے شتیم میں، گنتی کی کتاب کے 25ویں باب میں اس کا ذکر ہے، بڑبڑائے نہیں، یہی خروج میں بھی یہ بڑبڑائے، زبور بھی کہتا ہے یہ بڑبڑائے، شکایتیں، یہ اس طرح کا رویہ، یہ طبیعت ہے بھائی، یہ طبیعت ہوتی ہے۔ یہ ان کی بڑبڑاہٹ کے سبب سے، ان کی حرام کاری کے سبب سے، ان کی بت پرستی کے سبب سے، ان کی بری چیزوں کی خواہش کرنے کے سبب سے خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ ہم اس طرح نہ کریں۔ پولس یہ سکھانا چاہ رہا تھا کلیسیا کے لوگوں، بڑبڑانا چھوڑ دو، آزمائش کرنا خدا کی چھوڑ دو، ان چیزوں کے سبب سے خداوند ان سے ناراض ہوا، ہم نہ وہ کریں۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقعہ ہوئی، اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں جو بھائی نے نہیں پڑھا وہ آپ اپنے گھر میں ضرور تسلی کے ساتھ کئی دفعہ پڑھیں۔ اگر یہ چیزیں 5 چیزیں آپ کے اندر ہیں، خدا آپ سے ناراض ہے، آپ سے راضی نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نئے کپڑے پہن کر، گھروں کو پینٹ کرا کے، کرسمس ٹری سجا کے، لائٹیں لگا کے، ڈیکوریشن کر کے آپ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ کیا دنیا والوں کو؟ شاید دنیا تو راضی ہو جائے گی۔ اور بھائی اصل بات یہ ہے ہم وہ نہ کریں جو اسرائیل نے کیا۔ وہ کہاں نہ پہنچ سکے، وہ ملک کنعان میں نہ پہنچ سکے، ہم کہاں نہیں پہنچ سکیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ہم ایک سفر کر رہے ہیں۔ پطرس کہتا ہے ہم مسافر ہیں، پردیسی ہیں، ہمارا یہ دیس نہیں، ہم کسی دیس میں جا رہے ہیں، ہمارا وطن آسمان پر ہے، ہم کیسے وہاں جائیں گے اگر خدا راضی نہ ہوا؟ یاد رکھیے منزل مقصود تک وہی پہنچتے ہیں جن سے خدا راضی ہوتا ہے۔
اچھا کئی دفعہ ہم پتہ کیا سوچتے ہیں، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، تو شاید خدا ہم مجھ سے بڑا راضی ہے۔ اب مجھے بتائیں بنی اسرائیل کے ساتھ خدا نے کیا برا سلوک کیا ہے؟ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ارے بھائی کہ سب کچھ خدا کھانے کو دے رہا تھا، پہننے کو دے رہا تھا، ان کے تو کپڑے پرانے بھی نہیں ہونے دے رہا، ان کو تو پاؤں نہیں سوجنے دے رہا، تو کیا یہ چیزوں کو دے کر ہم سمجھیں کہ خدا ہمارے ساتھ راضی ہے؟ مجھے لگتا ہے شاید وہ بھی یہی سمجھتے ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ منزل مقصود تک نہ پہنچیں تو بندہ سمجھ لے کہ خدا ہم سے راضی نہیں ہے۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں ہماری منزل آسمان پر ہے۔ ہمیں خدا گناہ کی دنیا سے نکال کر آسمان پر پہنچانا چاہتا ہے، اور اگر خدا ہم سے راضی ہوا تو ہمیں پہنچائے گا، ورنہ آپ کی ڈیکوریشن سب ادھر ہی رہ جائے گی۔ یہ تو خدا کا فضل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ 80 برس سے اوپر جا رہے ہیں، یہ خدا کے فضل سے فائدہ اٹھائیے، خدا کے فضل کو بے تاثیر نہ ہونے دیجیے۔ میں تمام سننے والوں سے درخواست کرتا ہوں اپنی طبیعت کو ٹھیک کریں، اپنی طبیعت کو یشوع اور کالب کی طرح بنائیں۔ ویسے ہم گاتے ہیں میں یشوع کالب ہاں، یشوع کالب وہ تھا جو کلام کے ساتھ کھڑا تھا، جو کلام کے ساتھ کھڑا ہے وہ خدا کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو خدا کے ساتھ کھڑا ہے خدا اس سے راضی ہے، اور خدا اس کو کنعان میں بھی پہنچایا، اس نے پہنچایا ہے، اور اگر ہم سے خدا راضی ہوا تو ہمیں آسمان میں بھی پہنچائے گا۔ یہ آج پیغام ہے، یہ میرا پیغام نہیں، یہ آسمانی لشکر کے ایک بڑی گروہ کا پیغام ہے، اور یہ مسیحوں کے لیے نہیں، یہ زمین پر تمام رہنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ بچوں اگر تم میں صلح ہے تو خدا راضی ہے۔ کرسمس کا بہترین میسج یہ ہے، خدا کے پیغام کو کان ادھر لگائیں، خدا کیا بول رہا ہے۔ زمین والو اگر تم میں صلح ہے تو میں تم سے راضی ہوں۔ لڑائی جھگڑے کے ساتھ کرسمس منایا تو کیا کرسمس ہے؟ کرسمس کے پیغام کو صرف سننا نہیں، اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ زیادہ مبارک وہ ہے جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ صلح کے طالب نہیں ہیں تو آج صلح کے طالب ہو جائیے۔ خدا زمین پر بھی آپ کے اچھے دن لے آئے گا۔ پطرس کے قول کے مطابق صلح کا طالب ہو اور اس کوشش میں لگا رہے۔ بیوی نے اگر صلح نہیں کی تو کوشش کرے شوہر سے صلح کرے، شوہر نے اگر صلح نہیں کی تو کوشش کر کے بیوی سے صلح کرے۔ اور بھائی اس کے بغیر کرسمس تو ہو جائے گا، آسمان پر نہیں جا سکو گے۔ اور اس کو جب کرسمس نہ کہیں، یہ ادھورا کرسمس ہے جس میں آپ تو خوش ہیں خدا تو خوش نہیں ہے نا۔ اور کلام کہتا ہے کہ وطن میں ہوں یا جلا وطن خداوند کو خوش کریں۔ یہ ہے ہماری تعلیم، اور وہ اسی سسٹم میں خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے جب ہمارے درمیان صلح ہو۔ جن بھائیوں کی صلح نہیں، مہربانی سے وہ بھائی صلح کریں۔ کلام کہتا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے، سب کے ساتھ، اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ ایک آیت میں چاہتا ضرور پڑھیں، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 12واں باب ہے۔ آپ کے پاس بائبل مقدس ہوگی، ابھی بھی پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، لیکن سن لیں کلام کی تعلیم کیا ہے۔ 12ویں باب کی 18ویں آیت جی۔ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ جہاں تک ہو سکے تم کلیسیا والو، تمہاری ڈیوٹی میں آتا ہے، جہاں تک ہو سکے تم سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ جہاں صلح ہے وہاں صلح کا شہزادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابلیس کیا کرتا ہے؟ اور یہ صلح کا دشمن ہے۔ یاد رکھیے ابلیس صلح کا دشمن ہے اور یسوع مسیح صلح کا شہزادہ ہے۔ ابلیس ہے جو ذہن میں غصہ ڈالتا ہے، اور جب بندے کو غصہ آ جائے تو پھر غصے کے سبب سے اس کی صلح ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قائن کی صلح ختم ہو گئی اپنے بھائی کے ساتھ۔ یہ آپ کو سامنے جو سلائیڈ دکھا رہا ہوں وہ یہی ہے جو یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، میں تم کو کہتا اپنے بھائی پر غصہ بھی نہیں ہونا۔
पागल भी नहीं कहना, अहमक भी नहीं कहना। आपको पता है जब बंदा गुस्से में आता मुंह बिगड़ जाता है। काइन का मुंह बिगड़ गया था, और खुदा ने कहा तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? इसलिए कि गुस्सा है, तेरी तबीयत खराब है। तब आपको गुस्सा आए, अपनी तबीयत को काउंट करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि उसके बाद आप बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। कलाम कहता है अगर कोई अपने भाई से अदावत रखता है तो वो खूनी है। जरूरी नहीं कि उसको कत्ल ही करे तो खूनी है। सुलह नहीं तो अदावत है, अदावत है तो बंदा खूनी है। याद रखिए, यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 3 बाब की 14 में लिखा है, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। उसने अगर तौबा किया, बपतिस्मा लिया, रूह कुदस पाया, हमेशा की जिंदगी पा ली है। लेकिन अगर उसके अंदर अदावत आ गई है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमेशा की जिंदगी मौजूद होगी भी तो मौजूद नहीं रहेगी, अदावत के सबब से। इस चीज को बड़ा सीरियस लें, बहुत सीरियस लें। मैं बहुत खुश होता हूँ, बुजुर्ग खुदा के खादम अरनस शमाल साहब एक गीत गाया करते थे, जिनसे झगड़े सुलह उनसे कर लें, और जिनसे झगड़े हैं सुलह उनसे कर लें, दामने दिल को खुशियों से भर लें। आज रूठे हुओं को मनाएं और आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। बहुत खूबसूरत। मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पैगाम अरनस शमाल के जहन में खुदावन ने डाल दिया था कि मिलकर नहीं मनाएंगे तो कोई क्रिसमस नहीं है। अभी क्रिसमस आया नहीं। मैं खुदा का खादम होते हुए इस खुदा के कलाम की रोशनी में आपसे दरख्वास्त करता हूँ, बीवी जाओ अपने शौहर के साथ सुलह करो। शौहर साहब जा डेकोरेशन छोड़, अपनी बीवी से सुलह कर, पहले छोड़ो नए कपड़े, वो काम करो जिससे खुदा खुश है। भाई भाई के पास जा, बहन भाई के पास जा, बेटी माँ के पास जा, माँ बेटी के पास जा। आपके अंदर कलाम है, आपके अंदर सुलह है। अगर आपके अंदर सुलह है तो आपके अंदर कलाम है, और मेरा खुदावंद आपसे राजी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस कलाम की रोशनी में, अभी क्रिसमस आया नहीं, चर्च में आप गए नहीं अभी क्रिसमस की इबादत में, आपके पाँव लड़खड़ाएंगे, क्योंकि वो इबादत है ही नहीं जो खुदा को पसंद हो। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद कर लें, सोचें इस कलाम पर। ये कलाम मेरा नहीं, ये खुदा की आवाज़ है, और ये एक फरिश्ते की आवाज़ नहीं, ये आसमानी लश्कर की बड़ी गिरोह की आवाज़ है, और ये फरिश्तों की आवाज़ भी नहीं, ये खुदा का पैगाम है जो फरिश्तों की एक बहुत बड़ी गिरोह ने ज़मीन पर रहने वालों को दिया है। ज़मीन पर रहने वालों, अगर तुम में सुलह है तो मैं तुम्हारे साथ राज़ी हूँ। आइए खुदा को राज़ी करें, फिर क्रिसमस मनाएं। उसकी आमद का मौसम सुहाना, खुश हुआ है आज सारा ज़माना, और सारे शिकवे गिले भूल जाएं शिकवे गिले। उसका पैगाम जिंदगी का है, उसका पैगाम है जिंदगी का, उसका पैगाम है रास्ती का, उसका पैगाम सबको सुनाएं। मैं चाहता हूं जिन जिन को ये गीत आता है वो अपने अपने चर्चों में यही गीत गाएं, क्योंकि इसमें खुदा का पैगाम पाया जाता है। और खुदा का पैगाम ये है, अगर आप में सुलह है तो खुदा आपसे राज़ी है। आइए खुदा को राज़ी करें। बीवी को राज़ी करना, खुदा को राज़ी करना है। शौहर को राज़ी करना, खुदा को राज़ी करना है। भाई को राज़ी करना, खुदा को राज़ी करना है। खुदा जुल जलाल, मैं सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए दुआ करता हूँ, ये ज़्यादा मुबारक हो जाए तेरी आवाज़ को सुनकर, ये जाने के ये आवाज़ तेरे खादम की नहीं, तेरी है। मैंने तो सिर्फ तुझ तक, इन तक तेरा पैगाम पहुंचा दिया है। ये तेरे खादम का पैगाम न समझे, ये तेरा पैगाम समझे, और ये तेरा क्रिसमस के मौका का पैगाम समझे, क्योंकि मौका बातें ही रुपैली टोकरियों में सोने के सेब है। खुदावंद सोने के सेब इनको उठा लेने का फजल अता कर मेरे खुदा। टोकरियों समेत सोने के सेब उठाए मेरे खुदावंद पाक खुदा। कोई ऐसा जोड़ा ना हो, कोई ऐसा खानदान ना हो जो बगैर सुलह के क्रिसमस मनाए, क्योंकि तेरा पैगाम रूए ज़मीन के सब लोगों के लिए है। खुदावंद
میں منت کرتا ہوں لوگ تیرے کلام کو مٹی میں نہ ملنے دیں. یہ موتی ہیں، ان کو مٹی میں نہ ملا دیں. موتیوں کو گلے کا توق بنا لے میرے خدا، اور یہ تیرے کلام کے مطابق کرسمس بنائے یسوع کے نام کے وسیلہ سے، آمین. جس خدا نے سکھایا ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے اس زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربانی رہے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو صلح اور سلامتی کے ساتھ رہنے کا فضل بخشے، آمین.